میں نے अपनी पूरी ज़िंदगी एक ना नज़र आने वाली लकीर पे गुजारी थी। एक ऐसी लकीर जो ज़िंदगी और मौत के किनारे पे खिंची थी और जिसे पार करने का जुनून मेरे अंदर इस तरह से रचा बसा था जैसे मट्टी में पानी। आज जब मैं वाक़ई उस लकीर को पार करने के करीब था तो मेरे चेहरे पे वो सुकून, इत्मीनान था जो किसी भी मुलाकाती को चौंका देता था। मैं अपने गाँव के उस पुराने मगर मज़बूत चारपाई पे लेटा था जिसके ऊपर लगे 24 शतीरों को मैंने बरसों तक गिना था। अब वो मुझे मज़ीद गिनने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि अब गिनती का वक्त ख़त्म हो चुका था। कमरे में भीड़ थी मगर हर चेहरा एक दूसरे से मिलता-जुलता था। वही हमदर्दी, वही तशवीश, वही तजस्सुस और वही नामालूम के खौफ का हल्का सा परतूँ। हमज़ा मियाँ परेशान ना हो, अल्लाह शिफ़ा देगा। ये मेरे बचपन के दोस्त जब्बार का हाथ था जो मेरे माथे पे रखा गया। उसके हाथ की गर्मी में भी खौफ की ठंडक थी। जैसे वो इस हकीकत से नाराज़ हो जो मौत बन के इंसान पर वारिद होती है। मगर मैं सुकून से मुस्कुरा दिया। बस हिम्मत रखो चाचा, अभी कुछ नहीं हुआ। तुम्हें तो अभी हमें बहुत कुछ सिखाना है। मेरे भतीजे ने मेरा हाथ थाम के कहा। उसकी आवाज़ में मोहब्बत थी मगर मैं जानता था कि वो मुझे ज़िंदगी की तरफ खींच रहा था जबकि मेरी रूह उस तरफ थी जहाँ एक नामालूम कशिश मुझे बुला रही थी। मैं सबकी बातें सुनता रहा और एक धीमी नाकाबिले वजाहत मुस्कुराहट के साथ हल्का सा सर हिलाता रहा। मेरे अंदर कोई शोर नहीं था, कोई चीख नहीं थी। सब कुछ बहुत खामोश और वाज़ेह था। मैं एक ऐसे सफ़र का मुसाफिर था जिसकी मंजिल और रास्ते का इल्म सिर्फ़ मुझे था। मैं जानता था कि अब मेरे लिए बेहतर होना या शिफा पाना मुमकिन नहीं और मुझे इस हकीकत पे रंज नहीं बल्कि सकून था। वो सकून जो बरसों के तजस्सुस और तलाश के बाद नसीब होता है। ये लोग नहीं जानते। मैंने अपने दिल में सोचा कि मैं किसी अनजाने मकाम पे नहीं जा रहा बल्कि एक सच्चे दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। मैं एक ऐसे सवाल का जवाब जानने जा रहा हूँ जिसने मेरी आधी ज़िंदगी छीन ली थी। अब ये वक्त आन पहुँचा था कि मैं पर्दा उठा दूँ। इसी असना में दरवाजे से एक छोटा भूला भाला वजूद अंदर दाखिल हुआ और भीड़ को चीरता हुआ चारपाई तक आ गया। ये मेरा पोता यासीन था जिसकी उम्र अभी 9 साल होगी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में दुनिया भर का तजस्सुस भरा हुआ था। वो मेरी सूरत देख के किसी और की तरह गमज़दा नहीं हुआ बल्कि उसने अपनी छोटी सी उंगली से मेरे हाथ की लकीरों को छुआ। दादा जान, उसकी मासूम आवाज़ में इज़्तिराब था। आप कहाँ जा रहे हैं? अम्मा कह रही थी कि आप जल्द ही अल्लाह के पास चले जाएंगे। मैं आपको जाने नहीं दूंगा। मुझे भी अपने साथ ले जाएं। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सबने यासीन को चुप कराने की कोशिश की मगर मैंने हाथ के इशारे से सबको रोक दिया। मेरे लबों पर उस सवाल ने एक चमकती हुई मुस्कुराहट बिखेर दी। मुझे यासीन की बात पर गुस्सा नहीं बल्कि शदीद अपनायत का एहसास हुआ। मैंने अपनी कमज़ोर आवाज़ को इकट्ठा किया और नरमी से कहा, मेरे प्यारे बच्चे, मैं एक ऐसे सफ़र पे जा रहा हूँ जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं। ये एक तवील और अकेला सफ़र है। यासीन के तजस्सुस ने मज़ीद सर उठाया। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और उसने अपने मासूम तजस्सुस को बग़ैर किसी हिचकिचाहट के ज़ुबान दी। लेकिन दादा जान, उसे तकरीबन सरगोशी में कहा, मैंने सुना है कि आपको एक गड्ढे में लिटा के ऊपर से मिट्टी डाल के बंद कर दिया जाएगा। सब कहते हैं कि वो बहुत तारीक और डरावना होता है। यासीन ने अपना मुंह मेरे कान के पास ला के मज़ीद आहिस्ता कहा, आप फिक्र मत करें, मैं रात को छुप के वहाँ आऊँगा। मैं दूर खड़े होकर देखूंगा और जब सब चले जाएंगे तो मैं आहिस्ता से थोड़ी मिट्टी हटा दूंगा और आपके साथ कब्र में लेट के सोऊंगा ताकि आपको अकेला महसूस ना हो। यासीन की ये बात सुन के मेरे लिए वक्त जैसे ठहर गया। वो एक लम्हा था जब मेरे इर्द गिर्द की तमाम आवाज़ें, रिश्तेदारों की हमदर्दियाँ और कमरे की फ़िज़ा सब गायब हो गए। मैं अपने सामने 9 साल के यासीन को नहीं बल्कि 50 साल पहले के अपने आप को देख रहा था। मेरी आंखों के सामने एक धुंधला सा मंजर आया। वही शदीद तजस्सुस, वही अंधा जनून और वही मुर्दे के बराबर लेटने की ख्वाहिश। मैं कुछ देर तक यासीन को हैरत और शदीद मोहब्बत से देखता रहा। मेरे अंदर एक शदीद लहर उठी। मेरा हाथ बेसाख्ता उसके सर को छू गया। मैं भी तो ऐसा ही था। बिल्कुल यही तजस्सुस, यही जनून, यही नामालूम का राज जानने की प्यास। मैं भी तो अपने आप को इसी तरह मिट्टी में बंद करके देखना चाहता था कि वहाँ क्या होता है। उस बच्चे ने मेरा माजी मेरे सामने ला खड़ा किया। यासीन की मासूम जिद ने मेरे दिल को एक भूले हुए दरवाजे को खोल दिया था। मेरे चेहरे पर मौजूद सुकून में पहली बार एक गहरी याद का शायबा आया। आंखों में एक लंबी दास्तान चमक उठी। मैंने आहिस्तगी से अपनी आंखें बंद कर लीं। मैंने लोगों की बातों को उनके हाल पे छोड़ दिया और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के धारे में पीछे की तरफ बहना शुरू हो गया। मुझे याद आया वो रात, वो कब्रिस्तान, वो तजस्सुस जिसने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं एक नई कब्र खोदूं और मुर्दे के बराबर में लेट जाऊं।
وہ وقت جب مجھے قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ اب میں ماضی میں تھا۔ میرا پوتا میری کہانی کا ایک نقطہ آغاز بن گیا تھا۔ مجھے وہ سب یاد آ رہا تھا جس نے میری زندگی کا رخ موڑا تھا۔ آنکھیں بند کرتے ہی 70 برس پرانی دھول ہٹ گئی اور میں ایک بار پھر 20 سالہ حمزہ بن گیا، جوش سے لبریز، ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر اس کے راز جاننے کا جنونی نوجوان۔ میرے اندر ایک آگ تھی، ایک پیاس جو ہمیشہ مجھے نامعلوم کی طرف دھکیلتی رہتی۔ گاؤں کے سیدھے سادے ماحول میں بھی میرا دماغ شہر کی طرف لگا رہتا تھا۔ میں شہر جاتا، دوستوں کے ساتھ ملتا اور خاص طور پہ سینما گھروں کی طرف کھنچا جاتا، جہاں خدا سے دوری اور زندگی کی رنگینیاں تھیں، جہاں زندگی کا ایک نیا رنگ اور خوفناک تصورات بڑے پردے پہ دکھائی جاتے۔ ایک ایسی ہی گرم شام تھی جب میرا گہرا دوست اکبر میرے پاس آیا۔ اس کی معصوم آنکھوں میں ایک شرارت چمک رہی تھی۔ حمزہ، آج بڑی زبردست فلم لگی ہے، سنسنی خیز، دماغ کو ہلا کے رکھ دینے والی، تجھے ضرور دیکھنی چاہیے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے مسکرایا۔ اکبر، تجھے تو علم ہے کہ مجھے کسی بھی چیز کا خوف نہیں۔ ڈراؤنی کہانیاں اور خوفناک تصویریں میرے لیے صرف ایک کھیل ہیں، ان چیزوں کا تو بالکل نہیں جو صرف نظروں سے اوجھل ہیں اور جن کا وجود صرف باتوں میں ہوتا ہے۔ اکبر نے مجھے ٹوکا اور کہا، شرط یہ ہے کہ یہ عام فلم نہیں اور تجھے بغیر ڈر کے اسے دیکھنا ہوگا، ورنہ ساری عمر میں تجھے چڑھاؤں گا۔ میں نے اپنے کندھے اچکائے۔ میں نے تجھ سے پہلے ہی کہہ دیا ہے، خوف میرے لیے ایک اجنبی لفظ ہے۔ چل دیکھتے ہیں تیری وہ کون سی فلم ہے جو میرے اندر کے جنونی تجسس کو سیراب کرتی ہے۔ ہم سینما گھر کے اندھیرے میں داخل ہوئے اور جگہ سنبھالی۔ فلم شروع ہو چکی تھی۔ پردے پر بڑے حروفوں میں فلم کا عنوان چمک رہا تھا، قبر کی پہلی رات۔ اس نام نے میرے اندر ایک ایسی آگ سلگا دی جو دبی دبی تھی۔ عام طور پہ میں ان مذہبی یا روحانی موضوعات کو صرف کہانیاں سمجھتا تھا، ان سے دور بھاگتا تھا، مگر اس عنوان میں کوئی ایسی کشش تھی جس نے مجھے پوری طرح جکڑ لیا۔ فلم جاری رہی۔ میں نے دیکھا کہ ایک مرے ہوئے شخص کو کیسے مٹی میں دفن کیا جاتا ہے۔ قبر کے اندر کا منظر تاریکی میں ڈوبا ہوا، مگر پھر اچانک ایک تیز روشنی ظاہر ہوتی ہے اور 2 ہیبت ناک شخصیتیں یعنی فرشتے قبر کے اندر آتے ہیں۔ میں پوری یکسوئی اور شدید اشتعال سے وہ سب دیکھ رہا تھا۔ فرشتے مرنے والے سے سخت سوالات کرتے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ کس طرح اس کے اعمال کی بنیاد پہ اس کا ٹھکانہ جنت یا دوزخ میں مقرر کیا جاتا ہے۔ سزا کا منظر یا انعام کی خوشحالی، سب کچھ بڑے پردے پہ تفصیل سے دکھایا جا رہا تھا۔ میرے ارد گرد لوگ کانپ رہے تھے، کچھ نے آنکھیں بند کر لی تھیں، کچھ ڈر کے مارے سیٹ پہ دبک گئے تھے، مگر میں حیرت کی انتہا پہ تھا۔ میں ڈرا نہیں، مجھے خوف کی جگہ ایک شدید اور الجھا ہوا تجسس محسوس ہو رہا تھا۔ یہ تصورات میرے ذہن کو کھینچ رہے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ فلم صرف ایک ڈرامہ ہے، مگر اس ڈرامے کے پیچھے ایک ایسی شخصیت چھپی ہوئی ہے جسے جاننا میرے لیے اب زندگی اور موت کا سوال بن گیا تھا۔ جیسے ہی فلم کا اختتام ہوا اور سینما میں روشنی پھیلی، اکبر نے میرے کندھے پہ ہاتھ مارا اور کہا، کیوں حمزہ، ڈرا نا؟ میں جانتا تھا کہ یہ منظر تجھے ہلا دے گا۔ میرے چہرے پہ خشک مگر غیر معمولی مسکراہٹ تھی۔ میری آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی، ایک نئی تلاش کی جستجو۔ میں نے آہستہ سے جواب دیا، نہیں اکبر، میں ڈرا نہیں، میں تو غصے میں ہوں اس بات پہ کہ مجھے کیوں یہ سب تصویروں میں دکھایا جا رہا ہے۔ مجھے اعتبار نہیں کہ یہ سب سچ ہے یا صرف فلم کی من گھڑت کہانی۔ میں نے اکبر کی آنکھوں میں جھانک کے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ میرے الفاظ جوش سے بھرے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے، مجھے مرنے کا انتظار نہیں کرنا۔ مجھے ابھی اور عین اسی جگہ پہ دیکھنا ہے کہ ایک مرے ہوئے انسان کے ساتھ قبر میں کیا ہوتا ہے۔ تو بالکل ہی پاگل ہو گیا ہے، فلم دیکھ کر جا کے اپنا علاج کروا۔ میرا دوست اکبر اس بات کا مذاق میں اڑا کے چلا گیا۔ اسے لگا شاید میں کوئی مذاق کر رہا ہوں، مگر یہ مذاق نہیں تھا، میں پوری طرح سنجیدہ تھا۔ میرے جوش اور تجسس نے میرے تمام خدشات کو ختم کر دیا۔ وہ رات میرے لیے ایک انقلاب تھی۔ اب میں صرف جنازوں میں شرکت نہیں کرتا تھا، بلکہ میں لاش کو دیکھتا رہتا، اس کے بارے میں سوچتا رہتا۔ میرے ذہن میں ایسے خیال آتے جو میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا۔ یہ تجسس مجھے گھر بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ یہ ایک جنون تھا جس نے مجھے اب ایک ایسا قدم اٹھانے پہ مجبور کر دیا جو خلاف فطرت تھا۔ مجھے اب قبرستان جانا ہی تھا۔ فلم دیکھ کے لوٹنے کے بعد میرا تجسس اب محض ایک خیال نہیں رہا تھا، یہ ایک جسمانی تکلیف بن گیا تھا جو مجھے سانس بھی چین سے نہیں لینے دیتی تھی۔ میرا ذہن مسلسل ایک ہی سوال کے گرد گھومتا رہتا، مٹی میں دبنے کے بعد گوشت کا یہ بے جان لوتھڑا بھلا کیسے دوبارہ اٹھ سکتا ہے؟
کون سی قوت اسے آواز سننے اور سوالوں کا جواب دینے کے قابل بناتی ہے؟ یہ منطق کے خلاف تھا اور مجھے اس بے یقینی کے سوال کا جواب ڈھونڈنا تھا۔ اب جب بھی گاؤں میں کسی کی موت ہوتی، میرے لیے وہ صرف ایک غمگین واقعہ نہیں ہوتا تھا بلکہ ایک سنہری موقع ہوتا تھا۔ میں جنازے میں تو جاتا ہی تھا مگر میرا مقصد فاتحہ پڑھنا یا رونا نہیں ہوتا تھا۔ میری نظریں لاش پہ گڑی رہتی۔ میں قبر کھودنے کے عمل سے لے کے لحد میں اس میت کو اتارنے اور پھر اوپر سے مٹی ڈال کے بند کرنے تک ہر منظر کو سائنسدان کی طرح بے حسی سے دیکھتا رہتا۔ میں دیکھتا کہ کس طرح لوگوں کی نظروں سے وہ وجود اوجھل ہو جاتا ہے۔ میرے دوستوں نے میرے اس عجیب رویے پہ دھیان دینا شروع کر دیا۔ حمزہ، تم لاش کو اتنی دیر کیوں گھورتے ہو؟ ایک بار اکبر نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے جواب دیا، میں دیکھتا ہوں اکبر کہ کیسے یہ خاموش اور بے حس وجود قبر کے اندر جا کے ایک نئے مکالمے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا۔ اکبر پھر سے مجھے پاگل کہہ کے چلا گیا۔ اس کے نزدیک میں سٹھیایا ہوا انسان تھا مگر وہ میرا دوست تھا، اس لیے اس بات کو مذاق میں اڑا دیتا۔ مگر مجھے کسی کی رائے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں جیسا تھا میں ویسا ہی تھا اور مجھے کوئی حقیقت بدل نہیں سکتی تھی۔ میں نے چھوٹی چھوٹی خفیہ کوششیں شروع کر دیں۔ میری پہلی کوشش انتہائی سادہ مگر میرے لیے ایک بڑا قدم تھی۔ ایک جنازہ تھا بوڑھے شخص کا۔ جب میت کو آخری بار لوگوں کے دیدار کے لیے رکھا گیا تو میں نے موقع دے کے ایک ننھا سا ریکارڈر جو میں نے خاص شہر سے خریدا تھا کفن کے اندر لاش کے پہلو میں احتیاط سے چھپا دیا۔ میرے ہاتھ اس وقت ہل رہے تھے۔ یہ خلاف شرع کام تھا مگر تجسس کا جنون ہر خوف پہ حاوی تھا۔ جب میت کو دفن کیا گیا اور تدفین کا عمل مکمل ہوا تو میں پوری بھیڑ کے ساتھ کھڑا رہا۔ لوگوں نے دعا کی، مٹی ڈالی اور پھر آہستہ آہستہ قبرستان سے نکلنا شروع کر دیا۔ میں سب سے پیچھے رہ گیا۔ دل کی دھڑکن تیز تھی۔ جیسے ہی آخری شخص کی آہٹ دور ہوئی میں نے جلدی سے اپنا موبائل نکالا۔ میرا ریکارڈر وائرلیس تھا اور وہ سگنل کے ذریعے ریکارڈ شدہ آوازوں کو میرے فون تک پہنچا سکتا تھا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے ریکارڈر کے آپشن کو پلے کیا۔ ایک سنسنی خیز خاموشی۔ میری توقع تھی کہ مجھے قبر کے اندر فرشتے کی آواز یا مردے کی سسکیاں یا سوال و جواب کی گونج سنائی دے گی مگر وہاں کوئی آواز نہیں تھی۔ بالکل سناٹا۔ ریکارڈر کی ہلکی سی سرسراہٹ کے سوا کچھ نہیں۔ میں قبر کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ شاید سگنل، میں نے سوچا، قبر کی مٹی اور پتھروں کی تہ نے سگنل کو روک دیا ہوگا۔ میں نے اپنا موبائل قبر پہ رکھا، مٹی کو چھوا اور بار بار کوشش کی مگر نتیجہ وہی رہا، مکمل خاموشی۔ یہ ناکامی میرے تجسس کو بجھا نہیں سکی بلکہ اسے مزید بھڑکا گئی۔ میں نے سوچا کہ قبر کے اندر روشنی کا کیا ہوتا ہے؟ اگر فرشتے روشنی لاتے ہیں تو کیا وہ باہر نظر نہیں آ سکتی؟ میں نے ایک جنازے کے دوران ایک چھوٹی دوربین ایک اونچے درخت پہ چھپا کے لگوائی تاکہ رات کو قبر کے اندر کے مناظر کو کسی زاویے سے ریکارڈ کر سکوں، مگر اس کوشش کا انجام بھی مایوسی تھا۔ درخت اور قبر کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ تھا اور کیمرہ صرف مٹی کا ڈھیر دکھاتا رہا۔ میں نے ایک بار کسی عالم دین سے بھی غیر محسوس طریقے سے سوال کیا، حضرت کیا قبر کے اندر کی آوازیں باہر تک نہیں آتی؟ انہوں نے مسکرا کے جواب دیا، بیٹا یہ دنیا اور وہ دنیا کے معاملات ہیں، درمیان میں برزخ کا پردہ حائل ہے، یہ انسان کی سماعت کے لیے نہیں۔ انہوں نے بھی جیسے میری بات کو مذاق میں اڑا دیا کہ یہ ایک ایسا سوال ہے، بھلا ایسا کون پوچھتا ہے؟ مگر میں تو ایسا ہی تھا اور مجھے اپنے اس رویے پہ کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ ان کا جواب مجھے تسلی نہیں دے سکا۔ میرے لیے یہ پردہ یا برزخ صرف ایک لفظ تھا، ایک اندیکھی رکاوٹ تھی جسے مجھے توڑنا تھا۔ میرا تجسس اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سب دیکھنے کے لیے کسی آلے یا دوری کی نہیں بلکہ قربت کی ضرورت ہے۔ مجھے حقیقی طور پہ اس تاریک گوشے میں جا کے وہ سب سننا اور دیکھنا ہوگا جس کے بارے میں لوگ صرف باتیں کرتے ہیں۔ ایک رات جب گاؤں میں ایک نئی قبر کھدی تھی اور ابھی اس پہ مٹی ٹھیک سے نہیں جمائی گئی تھی، میں سو نہیں پایا۔ میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھا، اندھیرا بہت گہرا تھا۔ میرے اندر کی پیاس اب جنونی کیفیت اختیار کر چکی تھی۔ میں نے چپکے سے کدال اٹھائی۔ میرے ذہن میں وہ ناقابل بیان خیال آ چکا تھا جس کا ذکر میں نے آپ سے شروع میں کیا تھا۔ اگر میں مردے کے برابر لیٹ جاؤں تو پھر کوئی پردہ یا سگنل کا مسئلہ نہیں رہے گا۔ میرے اندر فیصلہ ہو چکا تھا، اب کوئی خوف نہیں تھا۔ سنسنی خیز تجربہ میرا منتظر تھا۔ رات شاید آدھی سے بھی زیادہ گزر چکی تھی۔ چاند بادلوں کے پیچھے کہیں چھپا ہوا تھا اور سارا گاؤں خاموشی کی دبیز چادر اوڑھ کے سو رہا تھا، مگر میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ وہاں ایک چمک تھی جو میرے جنون کی آگ سے پیدا ہوئی تھی۔ میں نے کندھے پہ بیلچہ اور کدال رکھی اور قبرستان کی طرف چل پڑا۔
میرے پاؤں میں کوئی آہٹ نہیں تھی، جیسے فطرت بھی میرے اس ممنوعہ سفر پہ میرا ساتھ دے رہی ہو۔ جو ہی میں قبرستان کی پرانی دیوار پھلانگ کے اندر داخل ہوا، باہر کی دنیا کا سارا شور مکمل طور پہ ختم ہو گیا۔ یہاں صرف اندھیرا تھا اور ایک عجیب سی خاموشی گونج رہی تھی جو ہزاروں خاموش وجودوں کی موجودگی سے پیدا ہوتی تھی۔ ہوا میں سردی نہیں تھی، مگر میرے اندر ایک جمود طاری ہو رہا تھا۔ میری نظریں سیدھی اس نئی قبر پہ تھیں جو کل دوپہر میں نے خود دفن ہوتے دیکھی تھی۔ قبر کا ڈھیر کچا تھا، مٹی نرم تھی۔ میں قبر کے سرہانے کھڑا ہوا، میرے ہاتھ میں کدال تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہر انسان خوف سے کانپ جاتا، مگر میں پرسکون تھا۔ خوف کی جگہ ایک گہری تشنگی تھی۔ میں نے دل میں کہا، حمزہ، اب یا تو سب کچھ واضح ہو جائے گا یا تمہارا یہ جنون ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ میں نے نہایت احتیاط سے اور تقریباً بے آواز طریقے سے قبر کے ایک سرے پر بیلچے سے مٹی ہٹانا شروع کر دی۔ ہر بیلچے کا وار مجھے زمین کی گہرائی کے راز کے قریب لے جا رہا تھا۔ مٹی نم اور بھاری تھی، میں پسینہ پونچھتا رہا، مگر میں ایک بھی لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے اندر ایک عجیب سی جلدی تھی، جیسے میں جانتا ہوں کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ آخر کار میں اس کچی قبر کی دیوار تک پہنچ گیا جو میت کو لحد میں جانے سے روکتی ہے۔ میں نے مٹی کو ہلکے ہاتھ سے صاف کیا اور جھک کے اندر جھانکا۔ گہرا، تاریک، خاموش گڑھا۔ نیچے سفید کفن میں لپٹی ہوئی بے حس و حرکت لاش لیٹی تھی۔ اس کا چہرہ کپڑے میں چھپا تھا اور وجود پرسکون۔ مجھے لاش کو دیکھ کے کوئی نفرت یا خوف محسوس نہیں ہوا، بلکہ ایک گہری ہمدردی ہوئی۔ یہ بھی میری طرح ایک انسان تھا جو اب ایک ایسے سفر پہ چلا گیا جس کے بارے میں جاننے کے لیے یہ خلاف فطرت قدم اٹھا رہا ہوں۔ میں نے احتیاط سے بیلچے کو ایک طرف رکھا۔ اب اس تاریک گڑھے میں اترنے کا وقت تھا۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے جسم کو آہستہ آہستہ اس قبر کی تنگ سی گلی میں داخل کیا۔ مجھے اپنے پاؤں رکھنے کی جگہ بنانی پڑی۔ قبر کا اندرونی ماحول قبرستان کے باہر کے ماحول سے بھی زیادہ خاموش اور موہوم تھا۔ میرے جسم کا آدھا حصہ زمین کے اندر تھا اور میرے سر کے اوپر وہ مٹی کا بڑا ڈھیر تھا جس نے ابھی ابھی ایک انسان کو خود میں چھپا لیا تھا۔ اگر اکبر مجھے ایسی حرکتیں کرتے ہوئے دیکھ لیتا تو یقیناً مجھے پاگل کہہ دیتا۔ وہ میرا دوست ضرور تھا، میرے تجسس سے واقف تھا، مگر وہ مجھے اندر سے اچھی طرح سے نہیں جانتا تھا کہ میں اپنے تجسس کی خاطر کس حد تک جا سکتا ہوں۔ میں آہستگی سے بالکل اس مردہ وجود کے برابر میں مٹی کی کچی دیوار کا سہارا لے کے لیٹ گیا۔ میرے اور اس بے جان جسم کے درمیان صرف چند انچ کا فاصلہ تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تجسس اور حقیقت کا ٹکراؤ ہوا۔ میرے بدن سے ساری توانائی نکل چکی تھی۔ میں مکمل طور پہ بے بسی اور خاموشی کی گرفت میں تھا۔ وہاں تاریکی تھی، ایسی گہری تاریکی جو کسی روشنی کو جذب نہیں کرتی تھی۔ میری آنکھیں کھلی تھیں مگر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسی خاموشی جو میری اپنی سانسوں کی آواز کو بھی ڈراؤنی بنا رہی تھی۔ میرے کانوں میں میرا ہی خون دوڑنے کی آواز گونج رہی تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور کفن کو چھوا، سرد اور نرم۔ وہ ایک حقیقت تھی جسے میں نے اپنی انگلیوں سے محسوس کیا۔ میں وہاں لیٹا رہا، میرے دل کی دھڑکنیں آہستہ ہو چکی تھیں اور میرا دماغ شدت سے اس مغرب کے بعد کے منظر کا منتظر تھا جس کے لیے میں یہاں آیا تھا۔ کیا فرشتے آئیں گے؟ کیا آوازیں گونجیں گی؟ وہ اس گاؤں کے ایک برے آدمی کی قبر تھی اور مجھے برے آدمی کے انجام کو دیکھنے میں زیادہ دلچسپی تھی، اس لیے میں وہاں آیا تھا اس کی قبر میں۔ مجھے اس کے انجام کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا تھا، تبھی شاید میں اس بات پہ یقین کر سکتا کہ خدا واقعی اتنا ظالم ہے کہ وہ مرنے کے بعد انسان کو چین سے نہیں رہنے دیتا۔ قبر کے اس تنگ اور خاموش کونے میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تاکہ میں صرف سن سکوں۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ کوئی آہٹ ہو، کوئی روشنی چمکے، کوئی سوال سنائی دے، کوئی داروغہ آئے جہنم کا جو اسے دھکیل کے جہنم تک لے جائے۔ میں یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا اور پھر انتظار کے اس لمحے، لرزہ خیز لمحے میں جب میرا ہر حس قبر کی خاموشی پہ مرکوز تھا، مجھے دور سے ایک آواز سنائی دی، قدموں کی چاپ، دھیمی، آہستہ مگر بہت واضح، مٹی پر چلنے کی آواز۔ کوئی تھا جو قبرستان میں داخل ہوا تھا اور وہ میری ہی طرف بڑھ رہا تھا۔ میری رگوں میں خون جم گیا۔ یہ آواز فرشتے کی تھی یا کسی زندہ انسان کی؟ وہ چپ چاپ قریب آ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ قدموں کے درمیان ہلکا سا وقفہ تھا۔ میرے ذہن میں ایک ہی خیال گونجا، میں پکڑا گیا۔ میں نے سانس روک لی، دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ وجود اب قبر کے بہت قریب آ چکا تھا، میرے سر کے بالکل اوپر۔ وہ خاموش ہو گیا جیسے وہ مجھے سونگھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھولیں اور اوپر دیکھا تو وہ ایک
میرے اندر جو تجسس کی آگ لگی تھی وہ صرف یہ جاننے کی نہیں تھی کہ قبر میں کیا ہوتا ہے، بلکہ یہ اللہ کے اس سارے نظام کے خلاف ایک دل کی بغاوت تھی۔ میں اس لیے غیب کی چیزوں پہ یقین نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ میرا دل انہیں سچا ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میرا دل ان سے خائف رہتا تھا۔ میرا بچپن ایک ایسے گھر میں گزرا جہاں والد صاحب بہت پرہیزگار تھے، 5 وقت کی نماز پڑھتے اور روزے رکھتے۔ ان کے دل میں ہر وقت ہی اللہ کا خوف سوار رہتا۔ میں یہ کروں گا تو خدا مجھے یہ سزا دے گا، اور وہ مجھے بھی ایسے ہی ڈانٹتے رہتے کہ نہ ہم جار کچھ شرم کر لو، خدا کا عذاب تم پہ نازل ہو جائے گا، اپنے آپ کو بہتر کر لو۔ اور میں یہ کام بھی سمجھا دوسرے سے نکال دیتا۔ اگر خدا نے مجھے عذاب بھی دینا تھا تو میں چاہے جتنا نیک بن جاؤں، اس کے عذاب کو کوئی نہیں ٹال سکتا تھا۔ میرا ذہن بچپن میں ہی ایک ایسی گہری چوٹ کھا چکا تھا جس نے مجھے ہر عقیدے سے دور کر دیا۔ جب میں صرف 8 سال کا تھا تو میری پیاری ماں فوت ہو گئی۔ وہ میرے لیے صرف ماں نہیں بلکہ دنیا کی سب سے پیاری اور رحم دل انسان تھی، ایک ایسی نرم آغوش جس کی چھاؤں میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی ساری پریشانیاں اور دکھ درد بھول جاتا، اور پھر خدا نے اس کو مجھ سے چھین لیا۔ میری زندگی کا واحد قیمتی اثاثہ مجھ سے دور ہو گیا۔ میں بہت رویا، چلایا، مگر خدا نے مجھ پہ کوئی مہربانی نہ کی۔ ان کے مرنے کے بعد گاؤں کے لوگ میرے گھر آ کے طرح طرح کی سرگوشیاں کرتے۔ ان کی باتیں زہر کی طرح میرے چھوٹے کانوں تک پہنچتیں۔ خدا جانے کس حال میں مری ہے۔ ایک عورت نے کہا، میں نے تو سنا ہے کہ وہ اچھی عورت نہیں تھی، اس لیے اس کی موت بھی خراب ہوئی۔ اب دیکھنا قبر میں اس کا کیا حال ہوگا۔ فرشتے اسے چین نہیں لینے دیں گے اور اسے بڑا عذاب ہوگا۔ اس عورت کی بات نے میرے معصوم دل کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ میرا دل چاہا کہ اس کا منہ نوچ لوں۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری مہربان ماں کے بارے میں اتنی گھٹیا بات کرنے کی؟ کیا خدا اتنا ہی ظالم تھا؟ یہ سارے الفاظ، بری موت اور قبر کا سخت عذاب میرے دل میں بیٹھ گئے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ماں نے کیا برا کیا، مگر میں یہ ضرور جانتا تھا کہ میری ماں دنیا کی سب سے مہربان ہستی تھی۔ میرا ذہن اس خدا کے انصاف کو سمجھ نہیں پایا جو میری پیاری ماں کو ان کے مرنے کے بعد بھی ایک تاریک اور سرد گڑھے میں سزا دے رہا تھا۔ اسی دن سے میرے دل میں خدا کے سزا دینے کے طریقے سے غیر محسوس سی ناراضگی اور دوری پیدا ہو گئی۔ میرے لیے مذہب اب محبت اور رحم کا نام نہیں رہا، بلکہ ایک سخت اور بے رحم حساب بن گیا جو ایک معصوم ماں کو بھی معاف نہیں کرتا۔ مجھے لگا کہ اگر یہ نظام اتنا بے درد ہے تو میں کیوں اس پہ آنکھیں بند کر کے یقین کروں۔ میرے والد صاحب کی زیادہ نمازیں اور پرہیزگاری بھی مجھ پہ کوئی اثر نہیں ڈال سکی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ بھی اسی سخت نظام سے ڈرتے ہیں اور اس خوف سے بچنے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے دل میں پکا فیصلہ کر لیا کہ میں اس بات کو کبھی نہیں مانوں گا جسے میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ یہ فیصلہ ہی تھا جس نے میرے شوق کو جنون میں بدل دیا۔ وہ فلم جس کا نام قبر کی پہلی رات تھا، اس نے میرے ذہن میں کوئی نئی بات نہیں ڈالی تھی، بلکہ اس نے میرے بچپن کے پرانے زخم کو دوبارہ تازہ کر دیا تھا۔ مجھے لگا کہ قبر کے اندر جا کر میں صرف راز ہی نہیں جانوں گا، بلکہ میں یہ ثابت کروں گا کہ قبر میں کوئی عذاب یا سزا نہیں ہوتی اور میری ماں کو کوئی تکلیف نہیں مل رہی ہوگی۔ میرا تجسس صرف یہ جاننے کا نہیں تھا کہ اصل میں کیا ہوتا ہے، بلکہ یہ یقین دلانے کا تھا کہ جو عذاب لوگ بتاتے ہیں وہ نہیں ہوتا۔ یہی وہ گہرا جذبہ تھا جس نے مجھے ہر جنازے کو ایک سبق کی طرح دیکھنے پہ مجبور کیا۔ ریکارڈ چھپانے، کیمرہ لگانے کی ساری کوششیں دراصل میرا ثبوت ڈھونڈنے کے جنون تھے، اور جب میں ان کوششوں میں بار بار ناکام ہوا تو میرے اندر کے باغی بچے نے مجھے ایک آخری اور خطرناک قدم اٹھانے پہ مجبور کر دیا۔ میں اب بھی اپنے آپ کو عقلی دلیلیں دیتا رہا۔ میں سوچتا شاید وہ فرشتہ، آواز اور سزا صرف مرنے والے کا اپنا وہم ہو، یا شاید قبر کی گہری تاریکی دماغ کو دھوکہ دیتی ہو اور مردہ وجود کو زندہ ہونے کا احساس دلاتی ہو۔ یہ سب دماغ کی باتیں تھیں اور میں قبر میں لیٹ کے ان باتوں کو اپنی آنکھوں سے سچ یا جھوٹ ثابت کرنے جا رہا تھا۔ جب وہ اندھیری رات آئی اور میں کدال لے کے قبرستان کی طرف بڑھا تو میرے دل میں خوف کی جگہ بچپن کا وہ دکھ اور ایک شدید ضد موجود تھی۔ میں یہ سوچتے سوچتے جوان ہوا کہ میری ماں کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، کیا اسے سزا ہو رہی ہوگی؟ اگر یہ سچ ہے تو مگر کیوں؟ وہ تو اتنی مہربان ہے، اے خدا اسے ضرور اس چیز کا سوال کروں گا۔ مگر اس سوال کرنے سے پہلے اس حقیقت کے بارے میں جاننا تھا کہ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے۔ اب میں ایک بڑے مقصد کے لیے جا رہا تھا، ایک ایسا مقصد جو صرف سچ کی تلاش نہیں تھا بلکہ میری ماں کی عزت اور ان کے حق میں انصاف بھی تھا۔ قدموں کی چاپ ٹھیک میرے سر کے اوپر آ کے رک گئی تھی۔ میں قبر کے اس تنگ گڑھے میں ایک مردے کے ساتھ لیٹا تھا اور میرا دل رک سا گیا۔ مجھے لگا کہ کوئی غیبی ہستی آ گئی ہے، شاید وہی فرشتہ جس کا ذکر فلم میں ہوا تھا، مگر مجھے ڈر کے بجائے شدید بے چینی ہو رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ بیٹا،
ایک بہت ہی نرم اور میٹھی آواز آئی۔ اس میں کوئی غصہ نہیں تھا، کوئی سختی نہیں تھی، صرف ایک باپ جیسی شفقت تھی۔ اٹھ جاؤ میرے بچے، اب مردے کو آرام کرنے دو، یہ اس کا ٹھکانہ ہے۔ میں حیرت سے فوراً قبر سے باہر نکل آیا۔ یہ تو کوئی فرشتہ نہیں تھا، یہ تو ایک نہایت بزرگ سفید ریش آدمی تھے، جن کے چہرے پر ایک ایسا سکون تھا جو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ کوئی فرشتہ نہیں، کیونکہ اس گنہگار انسان کے لیے تو فرشتے ہیبت ناک صورت میں وارد ہونے چاہیے تھے۔ میں اسی کشمکش میں تھا کہ میرے منہ سے اچانک نکلا، مجھے معاف کر دیں۔ ایک دم سے شرمندگی نے مجھے گھیر لیا، کیونکہ وہ واقعی کوئی انسان ہی تھے جس نے مجھے یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور میں واقعی شرمندہ تھا کہ میں کیا کر چکا ہوں۔ بزرگ نے اپنا ہاتھ اٹھا کے مجھے خاموش کر دیا۔ میں جانتا ہوں تم کیوں آئے ہو نوجوان، تمہارے دل کا تجسس تمہیں اس تاریک جگہ پہ لے آیا، مگر تم غلط جگہ پہ سچ ڈھونڈ رہے ہو۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں میں کوئی شکایت نہیں تھی۔ مردے کا جو حساب ہونا ہوتا ہے وہ اس کی قبر میں نہیں بلکہ اس کی زندگی میں ہی شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ آؤ میں تمہیں کوئی ایسی چیز دکھاؤں جو تمہیں قبر کے راز سے بھی زیادہ حیران کر دے۔ مجھے ان کی بات نے مزید الجھا دیا۔ یہ بزرگ کون ہے اور یہ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ میرا جنونی تجسس فوراً قبر کے راز سے ہٹ کے اس بزرگ کے راز کی طرف چلا گیا۔ میں نے چپ چاپ ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ یہ بزرگ، جن کا نام دانش بابا تھا، مجھے قبرستان سے نکال کے گاؤں سے ذرا دور لے گئے۔ ایک جگہ کھیتوں کے کنارے ایک چھوٹی سی ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی تھی۔ مجھے وہ جھوپڑی تھوڑی سی عجیب لگی، کیونکہ اس سے پہلے میں نے وہاں کوئی جھوپڑی نہیں دیکھی تھی۔ ہم جھوپڑی کے اندر داخل ہوئے۔ اندر ایک دھیمی سی لالٹین جل رہی تھی۔ بابا نے مجھے بیٹھنے کو کہا اور مجھے پیاس بجھانے کے لیے پانی کا پیالہ دیا۔ جب میں نے اندر کی طرف دیکھا تو مجھے شدید جھٹکا لگا۔ بستر پہ ایک بوڑھی عورت لیٹی تھی۔ وہ کوڑ یعنی برس کی بیماری میں مبتلا تھی۔ ان کا جسم بیماری سے بہت بگڑا ہوا تھا اور ہر سانس تکلیف سے بھری لگ رہی تھی۔ ان کا جسم بتا رہا تھا کہ وہ شدید درد میں ہے، مگر اس بیماری اور درد سے بھی زیادہ حیران کن چیز ان کے چہرے کا حال تھا۔ اور شدید تکلیف کے باوجود اس بوڑھی ماں کے چہرے پہ مکمل اطمینان اور سکون تھا۔ ان کی آنکھیں چھت کی طرف جمی تھیں اور وہ بہت آہستہ آواز میں کچھ کہہ رہی تھی۔ اللہ، اے میرے مالک، تیرا شکر ہے۔ وہ درد کی انتہا میں بھی خدا کا نام لے رہی تھی۔ دانش بابا قریب گئے، بہت پیار سے انہیں پانی پلایا اور ان کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ یہ منظر دیکھ کے میرا دماغ ایک دم سے بدل گیا۔ میرے اندر ایک شدید طوفان برپا ہو گیا۔ میرے ذہن نے فوراً میرے بچپن کی باتیں یاد کی، اور وہ ساری فلم جو میں نے دیکھی تھی۔ میرے دل نے کہا کہ اس عورت کو تو ڈر سے کانپنا چاہیے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، یہ عورت مرنے والی ہے، اس کا جسم اتنے عذاب میں ہے تو مرنے کے بعد اسے اور بھی سخت سزا ملے گی۔ اسے تو چیخنا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ اب خدا کا حساب شروع ہوگا۔ پھر یہ اتنی پرسکون کیوں ہے؟ اس کی آنکھوں میں موت کا ذرا بھی خوف کیوں نہیں؟ یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ اللہ تیرا شکر؟ اس ضعیف عورت کے چہرے کا سکون میری تمام پرانی سوچوں اور منطق کو پلٹ کے رکھ گیا۔ میرا سارا جنون جو قبر کے اندر فرشتے دیکھنے پر لگا تھا، اب ایک نئی جگہ پہ آ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ قبر کا سکون قبر کی مٹی میں نہیں بلکہ انسان کے اپنے زندہ دل میں ہوتا ہے۔ ایک نیا اور بڑا راز تھا جو میرے سامنے کھل رہا تھا۔ ایک نئی سوچ تھی جس نے میرے دل کو چھو لیا اور میری پوری زندگی بدلنے والی تھی۔ میرا تجسس اب تاریک گڑھوں کے بجائے دل کی روشنی کی طرف منتقل ہو چکا تھا۔ پانی پی کے میں نے گہرا سانس لیا اور دانش بابا کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں وہی گہرا سکون تھا جو اس بوڑھی ماں کے چہرے پہ تھا۔ بابا، میری آواز بہت دھیمی اور بھاری تھی۔ یہ عورت اتنے درد میں ہے مگر کیوں اتنی خوش اور مطمئن ہے؟ اسے ڈر کیوں نہیں لگ رہا؟ دانش بابا میرے قریب بیٹھ گئے۔ ان کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ صدیوں سے میرا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے جھوپڑی کی چھت کی طرف دیکھا جہاں لالٹین کی روشنی ہلکی سی تھر تھر آ رہی تھی۔ حمزہ، تم نے اپنی زندگی کا آغاز ایک بنیادی غلطی سے کیا۔ تمہارا تجسس قبر کے باہر سے شروع ہوا مگر تمہیں اسے اپنے اندر سے شروع کرنا چاہیے تھا۔ وہ رکے اور میرا نام پکارا۔ تم ہمیشہ اللہ کو ایک جلاد سمجھتے آئے ہو جو اوپر بیٹھا ہے اور موقع کی تلاش میں ہے کہ کب تم ذرا سی غلطی کرو اور وہ تمہیں قبر میں ڈال کے سخت سزا دے۔ تم نے ہمیشہ سوچا کہ خدا ایک سخت منصف ہے جو کسی کو مرنے کے بعد بھی چین سے نہیں رہنے دیتا، اس لیے تمہارا دل اس سے دور ہو گیا ہے نا؟ ان کے الفاظ میرے دل کی گہرائی کو چھو گئے۔ انہوں نے میری ساری کہانی، میری ماں کے بارے میں میری ساری تکلیف اور میری ساری بغاوت کو ایک ہی جملے میں سمیٹ لیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
دانش بابا نے اپنا نرم ہاتھ میرے کندھے پہ رکھا۔ یہ سچ نہیں ہے میرے بچے، تم نے کبھی اسے رحمت کی آنکھ سے دیکھا ہی نہیں۔ ہمارا خدا جلاد نہیں بلکہ مہربان ہے۔ وہ اتنا رحم کرنے والا ہے کہ اگر تم حساب لگاؤ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ تم کہتے ہو وہ تو تمہیں چین سے نہیں رہنے دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اگر اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا یہ دنیا ایک بھی دن چل پاتی؟ اس ضعیفہ کو دیکھو، اس کا جسم بیماری کا عذاب سہ رہا ہے مگر دل کو سکون ہے۔ یہ سکون کس نے دیا ہے؟ اس کے مالک نے۔ دانش بابا نے بات جاری رکھی۔ تم قبر کا راز جاننا چاہتے تھے۔ اصل قبر تمہارا اپنا دل ہے۔ جب تم اپنی زندگی میں خوف، نفرت، بے چینی اور شک کو بھر لیتے ہو تو تم اپنے دل کو ایک تاریک اور تنگ قبر بنا لیتے ہو جس میں تمہیں کوئی سکون نہیں ملتا، اور یہی دل کا عذاب ہے۔ اور جب تم اس ضعیفہ کی طرح بیماری اور پریشانی میں بھی مالک پہ پورا بھروسہ کر لیتے ہو اور اسے شکر گزاری سے پکارتے ہو تو تمہارا دل ایک وسیع جنت بن جاتا ہے جہاں کوئی فرشتہ تمہیں ڈرا نہیں سکتا۔ انہوں نے مجھے ایک نئی بات سکھائی جو شاید زندگی میں کبھی کسی نے نہیں سکھائی تھی۔ تم اسے جلاد مت سمجھو، اسے دوست بناؤ، کبھی اسے پیار اور بھروسے سے بھی تو پکارو۔ اسے یہ مت بتاؤ کہ تم خوف زدہ ہو، اسے یہ بتاؤ کہ تمہیں اس سے کتنی محبت ہے، چاہے تم کتنے ہی گنہگار ہو۔ مجھے یاد آیا کہ کیسے میرا باپ اتنی نیکیاں کر کے بھی اتنا زیادہ خوف زدہ رہتا، تو کیا وہ خدا کو اپنا دوست نہیں سمجھتا تھا؟ وہ بھی اسے جلاد ہی سمجھتا تھا۔ ان کی باتوں نے میرے جنونی تجسس کو ایک ٹھہراؤ دیا۔ میں نے جو کچھ قبر میں دیکھنے کی کوشش کی وہ سب میرے سامنے ایک زندہ مثال کے طور پہ موجود تھا۔ میں نے سوچا اگر خدا اتنا ہی ظالم ہوتا تو اس بیمار عورت کو اس تکلیف میں اتنا سکون کیوں دیتا؟ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ مجھے اب اس قبر کے راز کی پرواہ نہیں۔ مجھے اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ دل کا سکون کیسے حاصل کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے موت اور عذاب کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ڈر جو اتنی عبادتوں کے باوجود بھی میرے آس پاس کے لوگوں کے چہروں پر ہوتا ہے، اسے کیسے ختم کیا جاتا ہے؟ میرے اندر کی بغاوت ختم ہو چکی تھی۔ اب ایک نیا حمزہ پیدا ہو رہا تھا جو خوف سے نہیں بلکہ محبت اور یقین سے خدا کی طرف جانا چاہتا تھا۔ قبر کا تجسس اب زندگی کے سکون کی تلاش میں بدل چکا تھا۔ ہم ابھی تک جھونپڑی میں تھے۔ دانش بابا کی رحمت اور محبت کی باتیں میرے ذہن کے تاریک گوشوں میں روشنی بھر رہی تھیں۔ میرا دل جو اب تک شک اور بغاوت کی قبر بنا ہوا تھا آہستہ آہستہ نرم پڑ رہا تھا۔ میں اسی ضعیفہ کو دیکھ رہا تھا جو مسلسل اللہ اللہ کا ورد کر رہی تھی۔ ان کا چہرہ جو بیماری سے بگڑا ہوا تھا اب مجھے دنیا کا سب سے خوبصورت اور مطمئن چہرہ لگ رہا تھا۔ اچانک اس ضعیفہ کا ورد ٹوٹ گیا۔ ان کا سانس مزید آہستہ ہوا اور پھر ایک گہرے شکر کے انداز میں ان کے ہونٹوں پہ ایک نرم مسکراہٹ پھیلی۔ انہوں نے ایک آخری پرسکون سانس لی اور خاموش ہو گئیں۔ میری آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ یہ موت کا وہ منظر نہیں تھا جو میں نے فلموں میں یا خوفناک کہانیوں میں دیکھا تھا۔ یہاں کوئی چیخ نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی بے بسی نہیں تھی۔ یہ ایک سفر کا اختتام تھا جو سکون سے ہوا۔ دانش بابا فوراً اٹھے۔ ان کا چہرہ بالکل پرسکون تھا۔ انہوں نے بہت آہستگی سے اس ضعیفہ کی پیشانی کو چوما۔ دیکھا تم نے حمزہ؟ دانش بابا کی آواز اب بھی دھیمی تھی۔ یہ ہے اصل فیصلہ۔ سزا اور جزا کا اندازہ قبر میں اتر کر نہیں بلکہ مرنے والے کے چہرے سے اور اس کے خدا کے بارے میں یقین سے لگایا جاتا ہے۔ یہ ضعیفہ دنیا کے سب سے بڑے عذاب یعنی بیماری میں رہی مگر اس نے اپنے رب کو ہمیشہ مہربان دوست سمجھا، جلاد نہیں۔ دیکھو اس کا چہرہ، موت کے بعد بھی کس قدر مطمئن ہے۔ یہ منظر میرے لیے میری ماں کی کہانی کا جواب تھا۔ مجھے پہلی بار یقین ہوا کہ میری ماں بھی اگر مہربان تھی تو اللہ کا فیصلہ ظالمانہ نہیں ہو سکتا۔ میرے دل سے بچپن کا وہ زخم ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔ میرے اندر سے تجسس کی بھوک ختم ہو گئی۔ اب میں جان گیا تھا کہ میرا تجسس صرف خوف پر مبنی تھا، حقیقت پر نہیں۔ دانش بابا نے مجھے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اٹھو حمزہ، اس نیک روح کا کوئی نہیں۔ ہم دونوں مل کے اس کا جنازہ پڑھیں گے اور اسے دفنائیں گے۔ تم نے قبر کھودنے کا تجربہ کیا ہے، اب قبر بھرنے کا ثواب بھی کماؤ۔ میں نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ میں نے ان کے ساتھ مل کے ان کو غسل دیا اور احترام سے کفن پہنایا۔ رات کی تاریکی میں ہم دونوں نے مل کے ان کا جنازہ پڑھا۔ جب میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کی لاش کو قبر میں آہستگی سے اتارا تو مجھے لگا جیسے میں اپنی ماں کی آخری خدمت کر رہا ہوں۔ پہلی بار میرا دل ہر قسم کے تجسس اور بے یقینی سے پاک ہو گیا۔ اب مجھے صرف یقین کی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ جب ہم نے مٹی ڈال کے قبر برابر کر دی تو دانش بابا میرے قریب کھڑے ہو گئے اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ مجھے دیکھ کے مسکرا دیے۔
ان کی مسکراہٹ میں فتح اور سکون دونوں تھے۔ حمزہ اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے۔ ان کی آواز نے مجھے زندگی کا ایک نیا انتخاب دیا۔ اب اگر تم چاہو تو اسی قبر میں اتر کے اپنی جان لو کہ کیا ہوتا ہے، اور چاہو تو واپس پلٹ جاؤ، کیونکہ کچھ چیزوں کا علم صرف موت ہی دے سکتی ہے، زندگی نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تمہارا یہ تجسس اب ختم ہو جانا چاہیے اور تمہیں اسے اپنی موت تک ملتوی کر دینا چاہیے۔ جاؤ اور باقی زندگی خدا کی مہربانی پر مکمل یقین کے ساتھ گزارو۔ جب وہ تمہیں پیار کرتا ہے تو تم کس بات سے ڈرتے ہو؟ یہ آخری الفاظ بول کے انہوں نے ایک گہری نظر مجھ پہ ڈالی اور اندھیرے میں تیزی سے چلتے ہوئے غائب ہو گئے۔ میں نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ میرا جسم تھک چکا تھا، مگر میری آواز، میری روح آزادی اور نئے یقین سے بھر گئی تھی۔ میں اسی رات اپنے گھر واپس آ گیا۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ میرا پہلا کام قبرستان جانا تھا۔ میں نے پوری ہمت اور نئے جذبے سے قبرستان کا رخ کیا۔ اسی جگہ پہنچا جہاں رات کو قبر کھودی تھی اور جہاں میں نے ضعیفہ کو دفنایا تھا، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ قبر بالکل صاف تھی، جیسے وہاں کبھی کوئی کھدائی ہوئی ہی نہ ہو۔ میں تیزی سے کھیتوں کی طرف دوڑا جہاں جھونپڑی تھی۔ وہ جھونپڑی بھی غائب تھی۔ زمین بالکل صاف، جیسے وہاں کبھی کوئی جھونپڑی تھی ہی نہیں۔ میں کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، آنکھوں میں حیرت۔ میں سمجھ گیا کہ یہ سب صرف ایک اشارہ تھا، رب کی طرف سے بھیجا گیا ایک پیغام تھا جو میرے شک کو یقین میں بدلنے آیا تھا۔ دانش بابا کوئی عام انسان نہیں تھے اور وہ ضعیفہ کا سکون ایک بڑا سبق تھا۔ آج وہ وقت تھا جب میں 70 سالہ حمزہ اپنی چارپائی پہ لیٹا تھا اور میرے پوتے یاسین کی باتوں نے میرے ماضی کی اس گہری یاد کو تازہ کر دیا۔ میری زندگی کا وہ ٹرننگ پوائنٹ جس کی وجہ سے آج میرا چہرہ سکون میں تھا اور دل میں تجسس کی بجائے نور بھرا تھا۔ میرے چہرے پہ آج سکون تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اپنے تجسس کو 70 سال ملتوی رکھا اور اب وہ وقت آ گیا تھا جب میں بغیر کسی خوف اور تجسس کے اپنے آخری سفر پہ جا سکتا تھا۔ اب وہ وقت تھا جسے میں نے 70 سال ملتوی رکھا۔ اب میری آنکھوں کے سامنے 70 سال کی ایک پوری فلم تیزی سے چل رہی تھی۔ بچپن کا زخم جو میری ماں کی جدائی اور لوگوں کی باتوں سے ملا، پھر وہ جنونی تجسس جس نے مجھے قبر میں اتارا، وہ ناکامی، وہ بغاوت، اور پھر وہ نورانی لمحہ جب میں نے ایک بیمار ضعیفہ کے چہرے پہ یقین دیکھا۔ مجھے دانش بابا کے وہ آخری الفاظ یاد تھے کہ اس تجسس کو اپنی موت تک ملتوی رکھو۔ میں نے اپنا وعدہ نبھایا، میں نے اپنا تجسس ملتوی کر دیا۔ میں نے باقی زندگی قبروں اور خوف سے دور دل کی روشنی میں گزاری۔ میں نے خدا کو جلاد نہیں بلکہ مہربان دوست سمجھا اور اسے اسی طرح پکارا۔ اب جب موت بالکل قریب تھی تو میرے چہرے پہ رنج یا خوف کا ایک بھی شائبہ نہیں تھا۔ میری روح اندر سے مسکرا رہی تھی کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں ایک ایسے خوبصورت دوست سے ملنے جا رہا ہوں جس کا انتظار میں نے زندگی بھر کیا۔ میں نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ کمرے میں وہی سب لوگ موجود تھے، مگر اب مجھے ان کے ڈرے ہوئے چہرے واضح نظر آ رہے تھے۔ میرا 9 سالہ پوتا یاسین اب بھی میرا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی بے چینی والا تجسس تھا۔ دادا جان، یاسین نے سرگوشی کی، کیا آپ کو ڈر لگ رہا ہے؟ آپ کو وہ جگہ یاد ہے جہاں میں آپ کو مٹی میں بند کر دیں گے؟ میں نے اپنے پوتے کے چہرے پہ اپنا کمزور ہاتھ رکھا۔ وہی سوال، وہی تجسس جس نے کبھی میری جوانی خراب کر دی۔ میرے لبوں پہ ایک پرسکون، مکمل اطمینان والی مسکراہٹ سجی۔ یہ سکون خدا کی طرف سے ایک قیمتی انعام تھا۔ میں نے اپنی آخری قوت جمع کی اور بہت آہستگی سے مگر نہایت وضاحت سے اپنے پوتے کو مخاطب کیا۔ میرے پیارے بچے یاسین، میں اب تمہیں آخری اور سچی وصیت کرتا ہوں۔ میری آواز میں ایک گہری حکمت تھی۔ میرے بیٹے، تم ان چیزوں کے تجسس سے زیادہ خدا کی رحمت کو دیکھو جو نظر نہیں آتی۔ میں نے یہ جاننے کے لیے کہ قبر میں کیا ہوتا ہے اپنی پوری زندگی لگا دی، مگر میں نے جو کچھ بھی دیکھا وہ صرف میرا اپنا خوف اور اندیشہ تھا۔ یاد رکھنا، کچھ چیزوں کے جواب ہمیں زندگی نہیں دے سکتی، صرف موت دے سکتی ہے۔ تمہیں اس وقت تک پرسکون رہنا چاہیے اور اپنے رب پہ بھروسہ رکھنا چاہیے جب تک وہ خود تمہیں وہ جواب نہ دکھا دے۔ مجھے اب کوئی خوف نہیں، کیونکہ میں نے اس مہربان دوست کو پا لیا جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جاؤ اور اس سے پیار کرو، خوف مت کھاؤ۔ میں نے ایک بار پھر اپنا ہاتھ یاسین کے گال پہ پھیرا۔ میرے چہرے پہ سکون مزید گہرا ہو گیا۔ میں نے آخری بار اپنے خاندان کو دیکھا اور پھر اسی پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ میری آنکھوں کی چمک مدھم ہو گئی اور روح اطمینان کے ساتھ اپنے یقینی سفر پہ روانہ ہو گئی۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا تجسس اپنی موت تک ملتوی رکھا اور اسی یقین نے مجھے سکون سے بھر دیا۔